नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान प्रोफेसर वारिस महमूद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हम हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी मेराज के सिलसिले में यहाँ तक पहुँचे थे कि हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेकर जन्नतुल फिरदौस की तरफ जा रहे थे और पीर रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अल्लामा को जन्नत के बारे में बताया था कि जन्नत मकाम संगो हिश्त नहीं बल्कि एक नूर का आलम है जिसमें हर लम्हा चीज़ें बदलती रहती हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि पीरो मुरीद ने जन्नत की इस रूहानी सैर में मज़ीद क्या देखा। हस्ब साबिक मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब। सर खुश आमदीद। शुक्रिया प्रोफेसर। सर, अभी पीर रूमी और हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये जन्नत में पहुंच गए हैं। जी जी, तो वहाँ पे दूर से हज़रत अल्लामा को एक महल नज़र आता है। सही। तो हज़रत पूछते हैं पीर रूमी रहमतुल्लाह अलैह से कि हुजूर ये महल किसका है? जी जी, तो वो बताते हैं जी कि ये शरफुन्निसा का महल है। तो ये ज़रा बताइए कि ये हज़रत ने लिखा है, इसमें हमें क्या सबक देना चाहते हैं? अच्छा, पहले तो ये जानना चाहिए कि ये शरफुन्निसा जो हैं सर, ये 18वीं सदी में जो पंजाब के एक सूबेदार अब्दुस्समद की बेटी हैं। बड़ी पाकीज़ा बेटी हैं जी जी। और बड़ी नेकोकार थीं। और इनके जहाँ पे दीगर मामूलात थे कि ये था कि महल के अंदर इन्होंने चबूतरा बनाया हुआ था जहाँ अपनी इबादत करती थी। हाँ, और इसने ऑर्डर भी किया था कि यही मेरी कब्र हो, यहाँ कब्र हो और मेरी जो शमशीर और कुरान है ये उसके ऊपर रखा जाए, जो ये हर वक्त साथ रखती बिल्कुल अपने साथ रखती थी। तो ये इनका मामूल था। तो ये उसी को ताबीर करते हुए एक्चुअली ये पहले तो ये तारफ़ करवाएंगे और उसके बाद एक सबक देंगे आज उन मर्दाने मुसलमान को कि जिनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं हम ज़िंदगी से महव कर चुके हैं कि ये खातून हमें शरफुन्निसा क्या सबक देती है। तो इसमें पहले तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट हम आते हैं वक्त की कमी की वजह से। जी सर। हज़रत इकबाल ने सवाल किया और आगे मौलाना रूमी ने इस कसरे शरफुन्निसा के बारे बताया। जी। गुफ्त ई का शान-ए शरफुन्निसास्त। तो पीर रूमी फरमाते हैं कि ये शरफुन्निसा का महल है। मुर्गे बामश बा मलाइक हम नवाज। फरमाते हैं इसके बाम का मुर्ग मलाइक से आशना है, यानी ये खतीरतुल कुद्स तक इसकी रसाई है। ऐसा ही है। कुलज़मे बा ई चुनी गोहर न याद। फरमाते हैं हमारे कुलज़म ने ऐसा गौहर नहीं पैदा किया, हेच मादर ई चुनी दुख्तर न याद। और किसी माँ ने ऐसी बेटी नहीं पैदा की। खाके लाहौर अज मज़ारिश आसमां। फरमाते हैं पीर रूमी के लाहौर जो है उसकी ज़मीन आसमान बन गई है इसके मज़ार की वजह से। कसनदाद राज ऊरा दर जहां। और इस जहान में कोई उसका राज नहीं जानने यानी वाला। उनके मकामात बयान किए जाएं। सर, आ सरापे ज़ौको शौको दर्द व दाग। फरमाते हैं कि ये जो शरफुन्निसा है ये ज़ौक़ शौक़ का मुजस्मा थी, दर्द व दाग का मुजस्मा थी, यानी महरम थी, महरम आशना थी इन चीज़ों। हाकमे पंजाब रा चश्मो चराग। और हाकमे पंजाब की चश्मो चराग थी, बेटी अब्दुस्समद। जी जी जी। आ फरोगे दूदे अब्दुस्समद। अब्दुस्समद के ख़ानदान की वो इज़्ज़त थी। फ़क्रे ऊ नक्शे के मानद ता अबद। ऐसा उसका फ़क्र था कि जो क़यामत तक बाकी रहेगा। ताज़े कुरान पाक मी सोज़द वजूद। चूँकि कुरान से वजूद पाक होता है उसकी सोच से। बिल्कुल। अज तलावत यक नफस फारग व नबूद। तो एक लम्हा भी वो उसकी तलावत से फारिग नहीं रहती थी। दर कमर तैगे दूरो कुरान बदस्त। हर वक्त वो क्या करती, दर कमर तेगे दो रू, हर वक्त उसके पास दो चेहरे रखने वाली तलवार होती, दो धारी तलवार होती और कुरान उसके हाथ में होता। सर, तन बदन होशो हवा सल्ला मस्त। और तन बदन उसका अल्लाह मस्त था। खलवत व शमशीर व कुरान नमाज। उसकी खलवत में क्या होता था उसके पास? शमशीर, कुरान और नमाज। ए खुश आ उम्रे के रफ्त अंदर न्याज। वाह, फरमाते हैं कैसी है वो मुबारक उम्र है जो ऐसी न्याज में गुजर जाए। बर लबे ऊ दमे आखिर रसीद। जब वो आखिरी वक्त उसका आ गया। बर लबे ऊ चूं दमे आखिर रसीद। जब आखिरी दम उसके लबों पे आ गया, मुराद वक्त आखिर आ गया। सुए मादर दीदो मुश्ताकाना दी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बड़े ही मुश्ताकाना अंदाज में देखा। गुफ्त अगर अज राजे मंदारी खबर।
فرماتی ہیں کہ اے ماں اگر میرے راز کا جو حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے یا جاننا چاہتی ہو سوئے این شمشیر رو این قرآن نگر، تو پھر میری یہ شمشیر اور قرآن جو ہے اس پہ ذرا نگاہ ڈال۔ اللہ این دو قوت حافظ یک و دیگران، فرماتی ہیں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والی ہیں، کائنات زندگی را محورن، اور زندگی کا محور جو ہیں وہ یہی دو چیزیں ہیں۔ اندری عالم کے میرے دہر نفس، میرے دہر نفس، سر اس دہر میں ہر جو ذی روح ہے اس کو موت آتی ہے، دخترت را این دو محرم بود بس، لیکن آپ کی بیٹی کے محرم راز یہ صرف دو چیزیں رہی ہیں، ایک شمشیر اور ایک قرآن۔ وقت رخصت باتو دارم این سخن، کہتی ہے میں جا رہی ہوں اور یہ بات آپ سے کر رہی ہوں، تیغو قرآن را جدا از من مکن، تو جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ یہ دونوں چیزیں رکھ دینی ہیں، ان کو مجھ سے جدا نہیں کرنا۔ دل با آن حرفے کے می گویم بنے، جو میں کہہ رہی ہوں نا یہ میری بات غور سے سن لیں، قبر من بے گنبد و قندیل بے، اور میری قبر پہ کیا کرنا، ایک تو گنبد نہ بنانا اور کوئی قندیل نہ جلانا۔ اب سبق مومنارا تیغ با قرآن باساس، واہ، یہ حاصل کلام ہے۔ حاصل کلام، تو علامہ فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی مومنوں کے لیے قرآن اور تلوار بس یہ ان کا سامان ہونا چاہیے۔ تربت ما ہمی سامان بس واہ، اس، اور وہ کہتی ہے کہ میری قبر پہ بھی یہی سامان ہونا چاہیے، یعنی یہ دو چیزیں میری قبر پہ رکھ دینا۔ یہ بختاور بچی جو ہے سر اصل میں وہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں اس کے اندر مسلمانوں کی سطوت، ہاں ان کی عظمت پنہاں ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم کا وہ میسج جو آئین ملت محمدیہ ہے، بالکل ایسا، اور وہ تلواریں جن کے سائے میں حضور کی حدیث پاک کے مطابق اللہ نے مومنین اور مجاہدین کی جنتیں رکھ دی ہیں۔ بالکل ایسے، تو بنیادی طور پہ ایک ایسا دور کہ جو ایک غلامی کے سائے ادھر ادھر منڈلا رہے تھے، اور سارے حالات اور معاملات، یعنی کہ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں اس وقت ڈوگرا راج، پنجاب پہ بھی بار بار حملے ہو رہے تھے، پنجاب پہ بھی ہو رہے تھے، اور پھر پیچھے ان تمام حملوں کے پیچھے وہ جو ہے وہ ہمیں اثرات بھی نظر آ رہے تھے جو فرنگ سے چیزیں جو ہے وہ اٹھ کر آئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے اس چیز کو اپنی اس عبادت کی وجہ سے جو اللہ نے روحانیت اور بصیرت عطا کی تھی بھانپ لیا تھا، اور بتا دیا کہ یہی دو چیزیں مومنارا، کہ مومنوں کے لیے جو تیغ ہے وہ با قرآن بس است، بس قرآن ہے۔ سر دونوں چیزیں ہو گئی نا کہ دنیا میں بھی ان دونوں سے ہماری حفاظت ہے، اور پھر جنت میں دیکھا تو شرف النساء کا محل بھی دیکھا، جنت کا راستہ بھی یہی ہے۔ بے شک یہی بالکل ٹھیک۔ بالکل۔ سر اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے زیارت امیر کبیر حضرت سید علی حمدانی و ملا طاہر غنی کشمیری۔ تو سر یہ بتائیے کہ پیر رومی نے اقبال کو ان دو بزرگوں کا تعارف جو ہے وہ کیا کروایا؟ حقیقت میں یہ انہی بزرگوں کے ذریعے جن سے خوابیدہ لوگوں کی زندگی کے اندر جو معاملات تھے ان کو بیدار کرنے کے لیے بطور اکثیر حضرت نے ان کا ذکر کیا ہے، جیسے شرف النساء کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد مردوں میں سے سید علی حمدانی اور ملا طاہر غنی کشمیری، ان کا تعارف جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں کشمیری ہیں، دونوں کشمیری، اور حضرت علامہ بھی کشمیری ہیں، بے شک، برہمن، بالکل اسی سے، بلکہ وہ ایک سید جو فلسفہ جو ہے وہ اس سے مرعوب تھا، وہ جب سامنے آیا تو حضرت اقبال نے وہاں اپنا نسب بھی یہ برہمن والا بتایا، بالکل ایسے آپ نے وہاں واضح کیا کہ میں اصل کا خاص سو مناتی، آبا میرے لاتی و مناتی، تو سید رسول ہاشمی کی اولاد، میری کف خاک برہمن ذات، سبحان اللہ، تو انہوں نے اس کے اندر واضح کر دیا تھا، بالکل ایسے۔ تو اس لیے لیکن اصل میں جو قومیں ہیں وہ نسب سے بھی نہیں بنتی، وطن سے بھی نہیں بنتی، یہی اسلام کی تھیوری پورے کلام اقبال اور کلام مولانا روم کے اندر موجود ہے۔ تو اس میں زیارت امیر کبیر حضرت سید علی حمدانی اور ملا طاہر غنی کشمیری، حرف رومی در دلم سوزے فگن، تو کہتے ہیں اقبال فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت نے پیر روم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شرف النساء کے بارے میں بتایا، تو کہتے ہیں ان کے حروف نے، ان کی بات نے میرے دل میں ایک ہلچل مچا دی، سوز پیدا کر دی۔ پنجاب آن زمین ارجمن، فرماتے ہیں کیا پنجاب ہے کتنا مبارک اور کتنی اچھی سرزمین ہے اس کی، از تپے یاراں تپیدم در بہشت، فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آ گئی پنجاب کی اور میں بہشت میں تڑپ کے رہ گیا، کوہنا غم ہارا خریدم در بہشت، اور پرانے دردوں کو میں نے بہشت میں بھی ایک دفعہ پھر خرید لیا۔ صحیح، تا دراں گلشن صدائے درد من، حتیٰ کہ وہاں پہ اس گلشن میں ایک صدائے درد مند آئی،
از کنارے حوض کوثر شد بلند. اور وہ کہاں سے آئی؟ حوض کوثر کے کنارے سے وہ صدا بلند ہوئی. سر یہ غنی کا شعر لیا جا رہا ہے. سر جمع کردم مشت خاشاکے کہ سوزم خیشرا. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے مشت خاک یا مشت خاشاکے بلکہ لکھا ہے کہ چند تنکے میں نے جمع کیے تھے تاکہ میں جلوں اس کے سوز سے. گل گما دارن کے بندم آشیاں در گلستان. کہتے ہیں پھول یہ گمان کر رہا تھا کہ میں شاید گلستان میں آشیانہ بنانا چاہ رہا ہوں، تو میں نے اس جہان کے لیے نہیں بنایا تھا. جو کچھ میں نے حاصل وصول کیا ہے وہ اپنے آپ کو جلانے کے لیے، ماں سوا کو ختم کرنے کے لیے میں نے کیا ہے. سر گفت رومی آنچے می آید نگر. تو پیر رومی فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے اقبال، جو کچھ تجھے نظر آتا ہے نا، گفت رومی آنچ می آید نگر، جو سامنے آ رہا ہے اس کی طرف توجہ کر. اب دل مدے با آنچے بگذشتہ پسر. اور جو کچھ گزر گیا ہے نا، بات ہوئی ہے، اس کو بھول آگے دیکھ. سر ٹھیک ہے. شاعر رنگین نوا طاہر غنی. فرماتے ہیں یہ جو شعر تو نے سنا ہے نا، یہ طاہر غنی کا ہے. فقر او باطن غنی ظاہر غنی. فرماتے ہیں اس کا فقر کیسا تھا، جس کا ظاہر بھی غنی ہے، باطن بھی غنی ہے. نغمہ می خاند آں مست مدام. اور یہ کیا کرتا ہے؟ نغمہ می خاند، یہ نغمہ گاتا ہے یا شاعری بیان کرتا ہے، اور مست مدام ہے، ہمیشہ مست رہنے والا ہے. در حضور سید والا مقام. اور یہ کہاں پہ یہ شعر سنا رہا ہے؟ سید والا مقام کے آگے، یعنی سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ کلام پڑھ رہا ہے. اب ان کی تعریف کی جا رہی ہے. سید السادات سالار عجم. واہ. فرماتے ہیں کہ سید حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سیدوں کے سردار ہیں اور عجم کے سالار ہیں. ٹھیک ہے. دست او میں مارے تقدیر امم. ماتے امتوں کی تقدیر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. اللہ. سر یہ بعض لوگ تو اب ان پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں علامہ نے کیا فرما دیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تقدیر ہے. تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی حضرت سید علی حمدانی کے ہاتھ میں. سر جی اصل میں نا پروفیسر صاحب ایک بات یاد رکھیں، سر اللہ جل مجدہ ایک حدیث قدسی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. بالکل. تو اس کے اندر آگے چل کے آتا ہے فکنت، بالکل قرب نوافل، فکنت یدہ التی یبطش بہا. میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، وہ قدم ہوتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، آنکھیں اور سماعت ساری چیزیں کر کے نا. تو اس کے بعد آگے کہا کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ. وہ بندہ اگر مانگ دے نا تو میں ضرور بر ضرور جو ہے وہ عطا کرتا ہوں. بالکل. تو یہ یاد رکھیں کہ جو تقدیر اور اس کے تمام فیصلے اور چیزیں ہیں، حتیٰ کہ عرفاء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تقدیر جب بدلتی ہے تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہی ہوتا ہے کہ وہ بدلے گی. بالکل ایسے، اور خود ہی بدلتا بھی ہے، وہ خود ہی وہ بدلتا بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقدیر اور یہ سارے جو معاملات ہیں قوامیس، اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ میں بطور کرامت بھی عطا فرما دیتا ہے. اور اسی کو یہ جو اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، حضرت اقبال نے خود بھی کہا ہے، مولا حیدر کرار کے ہاتھ کے ساتھ جب وہ طاقت کے ساتھ وہ باب خیبر اور وہ ساری چیزیں اکھاڑ دی گئیں، تو حضرت اقبال نے کہا ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ایسے غالب و کار آفریں کار کشا و کار ساز. اور اسی طرح بوئے اسد اللہ کی بات ہے. اور اسی طرح جو آپ نے کہا ہے کہ تیرے خیال میں ہے گر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر والی بات جو ہے کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. تو یہ اصل میں وہ طاقتیں ہیں. پھر حضرت عمر ابن خطاب، آپ مسجد نبوی میں حضرت ساریہ، آپ نہاون میں لشکر لے کر گئے ہزاروں میل دور، اور آپ وہاں خطبہ کے دوران ایک جملہ مستانفہ، ایک ایکسٹرنل جملہ کہتے ہیں کہ یا ساریہ الجبل، یا ساریۃ الجبل. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں پہ دیکھ بھی رہے تھے اور وہاں سے انہوں نے تصرف کیا کہ ہزاروں میل دور جدید کمیونیکیشن کا یا آئی ٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ وہ بصیرت ہے یا وہ طاقت فراست المومن ینظر بنور اللہ. اسی لیے یہ جو تقدیر کے معاملات ہیں، بلکہ اس میں ایک اور طاقت کا آپ دیکھیں، سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بڑا واضح کر دیا ہے. حضرت سلیمان کی محفل میں ان کی امت کا کتاب کا علم رکھنے والا آصف بن برقیہ، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے، آپ جن نے کہا افریت من الجن، کہا کہ میں محفل برخاست ہونے تک، لیکن ایک آدمی اندہ علم الکتاب کی بات تھی، جس کے پاس ان کی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا یہ دیکھیں پلک جھپکنے میں دیکھا وہ لے کر آ گیا. بالکل ایسے. تو یہ وہ طاقت ہے جو طاقتیں اللہ جل مجدہ عطا کرتا ہے، خود عطا کرتے ہیں. اور یہ جو تقدیر اور یہ چیزیں، یہ دست او معمار تقدیر امم، کہ ان کا ہاتھ جو ہے امتوں کی تقدیروں کا معمار تھا.
تو یہ اللہ والوں کے اندر اللہ تعالیٰ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي والا جو اثر ہے اور رنگ ہے وہ چیز نظر آتی ہے۔ اچھا، اس میں اقبال نے، حضرت اقبال کے ہی کلام سے میں ایک اور شعر لوں گا کہ انہوں نے بڑا طنز بھی کیا ہے ان لوگوں پہ جن کی سوچ اتنی سطحی ہے کہ وہ اس تقدیر کو دیکھ کر خود تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، آج جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ایسے بالکل ایسے ہی۔ اور ایک اور جگہ پہ کہا کہ تقدیر کے پابند ہیں، یعنی یہ نفس کے جو غلام ہیں ان کا سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، انداز ہی بدل گیا ہے، بالکل ایسے کہ تقدیر کے پابند کون سے ہیں؟ نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ تو اقبال کا جو فلسفہ تقدیر ہے وہ عام سطحی انداز میں سوچنے والے لوگوں سے قدرے مختلف ہے، اور وہ ایکسپلور یہاں پہ اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے کہ سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم، آگے تا غزالی درس اللہ ہو گرفت، فرماتے ہیں جب غزالی نے بھی اللہ ہو کا درس لیا، ذکر و فکر از دود مان او گرفت، تو انہوں نے بھی ذکر و فکر اسی خاندان سے لیا ہوا ہے، سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے۔ مرشد آن کشور مینو نظیر، فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سید حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ مرشد تھے کشور مینو نظیر کے، اس جنت نظیر ملک کے، یعنی کشمیر کی بات کر رہے ہیں آپ، وہاں کے بزرگ ہیں سر، میر و درویش و سلاطین را مشیر، اور کس کس کے مشیر تھے؟ امیروں کے بھی، سلاطین کے بھی، سب کے، درویشوں کے بھی، یعنی جو بھی ان کی بارگاہ میں آیا اس سے کچھ نہ کچھ بادشاہوں تک لوگ مشورے لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خطہ را آن شاہ دریا آستین، دریا آستین فیاض کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس خطے کو اس فیاض شخصیت نے داد علم و سنت تہذیب و دین، کیا کیا دیا؟ علم بھی دیا، سنت بھی دی، تہذیب بھی دی، دین بھی دیا، ڈائیورسیفائڈ، جی سر، بالکل متنوع فیض دیا۔ آفرید عام مرد ایران صغیر، فرماتے ہیں اس مرد نے کشمیر کو ایران صغیر بنا دیا، با ہنرہائے غریب و دل پذیر، اور دل پذیر اور عجیب و غریب یعنی نئے نئے اس کو جو فن ہیں وہ عطا کیے۔ جی سر، یک نگاہ او کشایت صد گرا، سبحان اللہ، یہ پیر رومی فرما رہے ہیں اقبال کو کہ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نگاہ سینکڑوں گریں کھولتی ہے، اللہ سینکڑوں گریں کھول دیتی ہے۔ خیز و تیرش راہ بدل راہ بدے، ہاں، فرماتے ہیں اقبال ہے میرے بچے اٹھ، ان کی نگاہ سینکڑوں گریں کھولتی ہیں، ان کے سامنے جا تاکہ تیرے دل میں بھی ان کی نظر کا کوئی تیر لگے۔ سینہ بکشائے کہ یہ یا کہا شغم 100 سال علی، وہی حضرت اقبال نے جو کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، بلکہ وہ مرد حر کے عنوان میں تو آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ می نرویت تخم دل عذاب و گل بے نگاہ از خداوندان دل، کہ یہ دل کا جو بیج ہے نا یہ پانی مٹی سے نہیں، یہ کسی اللہ والے کی نگاہ سے۔ سر وہ بے خداوندان دل وہاں پہ فرما رہے ہیں، اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بے تجلی مرد دانا راہ نہ برد، فرماتے ہیں کسی صاحب تجلی کے بغیر جتنا بھی کوئی بڑا دانا ہو راستہ نہیں پا سکتا۔ از لقد کو بے خیال خیش مرد، فرماتے ہیں اپنے نفس کے خیالات کی دلتیاں کھا کھا کے مر جاتا۔ تو یہ پروفیسر یہ وہ بنیادی تعارف ہے جو کشمیر کی دھرتی پہ سید علی حمدانی اور ملا طاہر غنی کشمیری کا جو فیض ہے، اور آخر میں حضرت اقبال نے تو سید علی حمدانی کے بڑے بڑے رنگ ہمیں بتا دیے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے لیے سبق اس کے اندر یہی ہے کہ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کل کے مقدر کو بدلنا تو پھر ہمیں بھی اس عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے ذرا نگاہ کے کمالات بھی ضرور دیکھنے چاہیے، اور تن کی دنیا سے زیادہ من کے ساما کو بھی ساتھ لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک سر، اس سے تھوڑا آگے دیکھیں تو لکھا ہے در حضور شاہ حمدان زندہ رود، یعنی حضرت علامہ شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں پہنچ جاتے ہیں، اور سوال جو کرتے ہیں وہ میں ٹیکسٹ سے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا جواب آپ سے چاہوں گا۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ از تو خواہم سر یزداں رکلید، اقبال کہتے ہیں کہ حضور میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے اس راز کی چابی چاہتا ہوں، ایکسپلینیشن چاہتا ہوں۔ طاعت ازما جست و شیطان آفرید، اللہ نے شیطان بنا کے ہم سے اطاعت چاہی ہے۔ پھر کہتے ہیں زشت و ناخوش را چنا آراستن، جو برائی ہے اس کو اتنا آراستہ کر دیا ہے، اس میں اتنی چاشنی رکھ دی ہے۔ در عمل ازما نکوئی خواستن، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نیکیاں بھی کریں۔ پھر کہتے ہیں از تو پرسم این فسوں سازی کہ چے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا جال بچھا رکھا ہے۔
با کمارے بدنشیں بازی کے چے، اور یہ جو بدنشیں کھلاڑی ہے ہمارے اندر بیٹھا ہے ابلیس، اس کے ساتھ ہی ہمیں کس کھیل میں ڈال دیا ہے. مشت خاک و ای سپہر گرد گرد، فرماتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر انسان چھوٹا سا، اور یہ اتنی بڑی وسعت، اتنا بڑا آسمان، اس کی وسعتیں. خود بگو می زیبدش کارے کے کرد. وہ فرمائیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا ہے ایسے، صحیح کہ شیطان بھی بنایا ہے اور چاہتے ہیں جی ہم شیطان کی بات نہ مانیں، پھر برائیوں میں اتنی اٹریکشن رکھ دی ہے اور چاہتے ہیں جی برائیاں نہ کریں. آخر پہ کہتے ہیں کارے ماں افکار ماں ازار ماں، ہم تو ایسے کام کرتے ہیں، ایسی سوچیں سوچتے ہیں کہ جو سوائے آزار کے ہمیں کچھ نہیں دیتی. یعنی برا ہی سوچتے ہیں، برا ہی کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، دست با دنداں گزیدن کارے ماں، آخر پہ اپنے انگلیاں جو ہیں وہ اپنے دانتوں کے نیچے کاٹتے ہیں، یعنی کچھ نہیں بڑھتا، شرمندہ ہوتے ہیں. تو سر اس کا جواب شاہ ہمدان دیتے ہیں، تو وہ ذرا فرمائیں کہ کیا جواب دیتے ہیں. شاہ ہمدان کی جو تعریف کی گئی اور ان کی جو بصیرت کی بات کی گئی، اور اس کے بعد پھر حضرت اقبال موقع جانتے ہیں کہ مولانا روم نے اتنی تعریف جو کر دی ہے، ان سے کچھ سوال کیا جائے. سوال جو کیا ہے یہ کوئی بڑا تگڑا سا سوال ہے، کوئی عام سا سوال نہیں ہے. آگے شاہ ہمدان نے جو جواب دیا ہے وہ بھی بڑی عمدگی کے ساتھ دیا ہے، جو ہمیں آج آگے تیاری کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ بندائی کز خیش تن دارد خبر. فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنے آپ کی خبر رکھتا ہے، آفریند منفعت را از ضرر، وہ نقصان دہ ماحول سے بھی اپنا فائدہ نکال لیتا ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہاں پہ بھی اس بات کو حضرت اقبال نے پلے باندھ کے یورپ گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر بزم با دیواس آدم را وبال. تو شاہ ہمدان فرماتے ہیں کہ اگر ابلیس کے ساتھ بنا کے رکھو، دوستی رکھو، تو یہ آدم کے لیے وبال ہے، وبال جاں ہے. رزم با دیواس آدم را جمال، اور اگر اس کے ساتھ جنگ کرو تو یہی آدم کا جمال ہے. خیش را بر اہرمن باید زدن. فرماتے ہیں کہ چاہیے کیا کہ اس شیطان پہ ڈالو خود کو. تو ہما تیغ آ ہما سنگے فن. فرماتے ہیں تو تلوار ہے اور وہ پتھر کی سان ہے، تو اس کو کاٹ سکتا ہے. سر تیز ترشو تا فتد ضرب تو سخت. تیز ہو تاکہ تیری ضرب جو ہے وہ کاری لگے اسے. ورنہ باشی درد و گیتی تیرا بخت. ورنہ کیا ہوگا اگر تو یہ کام نہیں کرتا تو دونوں جہانوں میں پھر تو تیرا بخت ہے. پلٹنا جپٹنا، جپٹ کر پلٹنا، واہ، لہو گرم رکھنے کا ہے. یعنی کہ یہ جو مخالف ایک طاقت ہے، ٹھیک ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار گلابی. تو حضرت اقبال کی اپنی تھیوری ان کے جوابات دے رہی ہے بالکل ایسے کہ یہ مقابل کی جو قوتیں ہیں ایکچولی یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، اور تمہارے اندر وہ عزم اور ہمت پیدا کرتے ہیں کہ تم ان کو پچھاڑ دو. تو اصل میں پروفیسر صاحب اس پورے کلام سے جو شاہ ہمدان نے جواب دیا ہے، ہمیں یہی جو ہے سبق ملتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ جل مجدہ نے کس کو کیا دیا، تم سے پوچھا جائے گا اور کہ تم کیا کیا کرتے تھے اور کیا معاملات کرتے تھے، اور ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے. مطلب جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں ہم جیسے کہ جی اللہ نے یہ ہمیں ایک تقدیر میں پابند کر دیا ہے ڈال کے، شیطان پہلے بنا دیا ہے، ہمیں بعد میں بنایا ہے، تو ہم یعنی پیسمسٹک اپروچ نہیں رکھنی. بالکل صحیح. بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، خیال بھی نہیں کرنا یہ بھی تو دیکھے نا، اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا. بالکل ایسے. وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ کا منصب دیا، اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اب یہ وہ چیز، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہ ہمیں شرف عطا فرما دیے. اور جب یہ اتنے شرف عطا فرما دیے ہیں تو ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف دیکھنا ہے اور اس سامان کو اکٹھا کرنا ہے. اسی کو آپ نے مختلف اور بھی مقامات پہ فرمایا کہ جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی فرعونی قوتیں ہیں ان کے مقابلے میں تمہیں اپنا ضرب کلیمی رکھنا چاہیے، اور فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ طاقتیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب عزم صمیم کر لو تو اللہ کی ذات پہ توکل کر کے تم نکل پڑو، اور جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے ہمارا. بالکل ٹھیک ہے. سر اس سے آگے پھر لکھا ہے زندہ رود، اور اس میں حضرت علامہ کشمیریوں کی جو حالت زار ہے وہ کچھ بیان کرتے ہیں،
اور شاہ ہمدان پھر ظاہر ہے اس کا جواب دیں گے. جی سر پلیز وہ بتائیے. تو یہ اس میں زندہ رود حضرت اقبال کہتے ہیں زیر گردوں آدم آدم را خورد. فرماتے ہیں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے حضور اقبال فرما رہے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے آدم آدم کو کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے بھی سوال انہی سے کیا تھا اور یہ دوسرا بھی انہی سے کیا جا رہا ہے. ملت بر ملت دیگر چرد، اور ایک ملت دوسرے پہ چرتی ہے، کھا رہی ہے، اس کو مار رہی ہے. جانز اہل خطہ سوزد چوں سپن. فرماتے ہیں کہ میری جان کشمیریوں کے حال پہ سپند یعنی یہ جو ہرمل ہوتا ہے اس کی طرح تڑپ رہی ہے. سر خیزد از دل نالہائے درد مند. اور فرماتے ہیں میرے دل سے درد مند نالے نکلتے ہیں ان کے لیے. سر زیرہ کو درا کو خوش گل ملت اس، خوش گل ملت اس، گل ہے شاید. تو فرماتے ہیں کہ اپنی یہ جو کشمیری قوم ہے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ زیرک ہے، دراک ہے، سمجھنے والی ہے، اور خوش گل ملت ہے، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے. زرخیز سر در جہاں تردستی او آیت اس. فرماتے ہیں اس کے جو فن ہیں، فنون ہیں، وہ زمانے میں بے مثل ہیں. ٹھیک ہے. سر ساغرش غلطندہ اندر خون اوس. لیکن اس کے ساگر میں اس کا اپنا ہی خون ہے. سر در نئے من نالا از مضمون اوس. اور میری بانسری میں جو نالے ہیں وہ بھی انہی کی ہیں. اب اس میں پروفیسر صاحب یہ کلام تو کافی لمبا سوال کیا ہے جی حضرت اقبال نے، سر. اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آگے کچھ مناظر فطرت کے بارے میں بھی بتایا ہے، کوساروں کے بارے میں، نخلستانوں کے بارے میں، اور ریگزاروں اور پھولوں کے گلستانوں کے بارے میں، اور ان کی تعریفات کی ہیں. یہ کافی ہیں، وقت کی تنگ دامانی ہمارے سامنے ہے. ہم ڈائریکٹلی آتے ہیں کہ ان کا جو سوال ہے اس کو حضرت شاہ ہمدان نے کیسے جواب دیا ہے، تو جس میں ہمارے لیے سبق موجود ہے. تو ہم ان اسباق کی طرف، آؤٹ کمز کی طرف جاتے ہیں کہ شاہ ہمدان کے ٹائٹل سے آتا ہے بات تو گویم رمز باریک اے پسر. تو حضرت ہمدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے باریک سی بات تجھے بتاتا ہوں. تن ہما خاک است و خاک وہ جان والا گوہر. فرماتے ہیں تن خاک ہے اور جان والا گوہر ہے. جسم را از بحر جان باید گداخت. تو فرماتے ہیں جسم کو جان کے لیے گداخت کیا جا سکتا ہے، پگھلایا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے. بالکل. پاک را از خاک می باید شناخت. اس لیے روح کو اور جسم کو یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیں یہ جو پروفیسر صاحب اس کے کانٹیکس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین کے لیے، وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ حضرت شاہ ہمدان جذبہ جہاد کو جو ہے وہ ابھار رہے ہیں یا اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں، انسپائر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ جو اصل میں جو مرض لگ گئی ہے نا کشمیریوں کو، ان کے اندر وہ جذبہ جہاد موجود نہیں رہا. اللہ کی یہ ساری نعمتیں ہیں، تو یہ تن اور جان ان دونوں کا تقابل کیا جا رہا ہے. مولانا ظفر علی خان نے جیسے کہا نا، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق کا ادا نہ ہوا. یہ تو کشمیریوں کی بات ہے، پوری دنیا میں مسلمان تلوار تو چھوڑ چکا، بندوق تو چھوڑ چکا، بالکل جہاد کو ترک کیا ہے. تو جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے. تو اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں جسم را از باہر جاں باید گداخت، کہ جانوں کے کو لینے کے لیے یا ان کے مقاصد کو پانے کے لیے اس جسم کو جو ہے وہ پگھالنا پڑے گا. یعنی جہاد میں اپنی جان تک بھی قربان کرنے کا وقت آئے تو پیچھے نہ ہٹیں. آگے ہم نیچے تھرڈ شعر پہ آتے ہیں. گر ببوری پارائے تن راز تن. فرماتے ہیں کہ اگر جسم کا ایک ٹکڑا جسم سے کٹ جائے رفت از دستے تو آ لختے بدن. تو وہ لختے بدن یا بدن کا وہ ٹکڑا تیرے سے چلا جاتا ہے. لیکن آ جانے کہ گرد جلوہ مست. لیکن وہ جان فرماتے ہیں جو جلوہ مست ہو جاتی ہے. گرز دستے اورا دہی آید بدست. فرماتے ہیں اگر اس کو تو قربان بھی کر دینا وہ واپس تمہارے ہاتھ میں آ جاتی ہے. یعنی شہید زندہ ہے. بلخ یاؤ اور ایک جگہ کہا ولا کلا تشعرون، کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اور ایک جگہ پہ کہا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، کہ گمان بھی نہ کرو. یعنی کہنا ادھر ولا تقولوا سورہ بقرہ میں، اور آگے کہا ولا تحسبن الذین. ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے کہ وہ جو ایک اور جگہ پہ حضرت اقبال نے کہا کہ جو مومن ہے وہ جب جان دیتا ہے تو نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سلطنت کو لے، ایسے ہی نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بادشاہی قائم ہو، بلکہ وہ اللہ کی ذات کے لیے کرتا ہے. بالکل ایسے. آگے جوہرش با ہیچ شے ماند نیست. فرماتے ہیں یہ جو جوہر ہے جان کا، اس کی کسی چیز کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی. ہست اندر بند و اندر بند نیست. یہ جسم میں بند تو ہے لیکن بند نہیں ہے. اس کے بعد گر نگہداری بمیر در بدن. اگر تم اس کی بدن میں حفاظت کرنا چاہو تو یہ مر جاتی ہے.
ور بیفشانی فروغ انجمن، اگر اس کو قربان کرو یہ فروغ انجمن بن جاتی ہے، آزاد آ جاتی ہے۔ وسلم کی حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے پاس سواریاں نہیں اتنی، اور اس کے بعد آپ ورنہ میں تم سب کو ساتھ لے جاتا، میں اللہ کی راہ میں لڑتا، حتیٰ کہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پھر شہید کیا جائے، اور وہ جو لذت آتی نا اپنے مالک کے قرب میں، مجھے پھر زندگی دی جاتی، پھر میں شہید ہوتا، پھر زندگی دی جاتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ وہی جو جب ان کا وہ ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے نا، یہ بھی حضرت نے فرمایا نا، شہید کا وقت آتا ہے اس مومن کا تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، فرمایا نشان مرد مومن بات گویم، کہ مومن مرد کا نشان تجھے بتاؤں کیا ہے، چمر گائے تبسم بر لب اوست، جب وہ جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے آگے تھوڑا اگر آپ دیکھیں تو زندہ رود لکھا ہے، تو حضرت علامہ فرماتے ہیں گفتائی از حکمت زشت و نکوئے، شاہ ہمدان کو فرماتے ہیں کہ حضور آپ نے خیر و شر کے بارے میں تو مجھے بتا دیا ہے، پیر دانا نکتہ دیگر بگوئے، تو حضور ایک اور بات بھی بتائیں، مرشد مانی نگاہاں بودائی، آپ مانی نگاہوں کے بھی مرشد ہیں، واہ، محرم اسرار شاہاں بودائی، اور محرم اسرار کن کے رہے ہیں، شاہوں کے بھی، ہاں، جن کو اللہ نے شاہ بنایا ہوا ہے۔ ما فقیراں و حکمراں ہاخد خراج، فرماتے ہیں ہم فقیر لوگ ہیں، یہ حکومت والے ہمیں ٹیکس لگاتے ہیں، چیست اصل اعتبار تخت و تاج، تو حضرت یہ فرمائیں کہ یہ حکومتوں کا اور ٹیکسوں کا نظام کیا ہے، یہ دینا چاہیے، جائز ہے ان کے لیے ہم سے ٹیکس لینا یا نہیں؟ پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ اس میں شاہ ہمدان جواب دیتے ہیں کہ اصل شاہی چیست اندر شرق و غرب، فرماتے ہیں میں تمہیں پہلے یہ بتاؤں کہ مشرق مغرب میں یہ حکومتوں کا کیا نظام ہے، یا رضائے امتاں یا حرب و ضر، یا تو یہ امتوں کی رضا سے ملتی ہے، لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، ہاں کر لیتے ہیں، یا پھر یہ جنگ سے ملتی ہے۔ صحیح ہے۔ سر فاش گویم باتو اے والا مقام، فرماتے ہیں اے والا مقام، میں تجھے بالکل کھول کے بتاتا ہوں، باجرا جزبا دو کس دادن حرام، 2 لوگوں کے علاوہ ٹیکس نہیں دینا چاہیے، حرام ہے کسی کو، حرام ہے سر، یا اولی الامر کے منکم شان اوست، یا کس کو دینا ہے، اولی الامر منکم، قرآن کی آیت ہے، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، کہ اللہ کی اطاعت کرو ان کی اور جو تم میں صاحب امر ہے۔ جی جی، تو فرماتے ہیں کہ یا تو ان کو دینا ہے جو خلیفۃ المسلمین، جو خلیفۃ المسلمین ہے، اس کے بارے میں آیت ہے سر، آیا اے حق حجت تو برہان اوست، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہمارے سامنے موجود ہے، نص آ گئی ہے، اس لیے اس کو دینا ہے سر، یا جوان مردے چو سر سر تند خیز، یا پھر اس جوان مرد کو دینا ہے جو ہوا کی طرح تیز ہے، شہر گیرو خیش باز اندر ستیز، اور کرتا کیا ہے، شہر گیر ہے، وہ جہاد کرتا ہے، شہر فتح کرتا ہے، اور اپنے نفس کے خلاف بھی نبرد آزما ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو آپ کے مجاہدین ہوں، مجاہدین سر، روزے کی کشور کشا از قاہری، اور وہ نوجوان کیسا ہے کہ جب دشمنی کا روز آتا ہے تو اس دن وہ کیا کرتا ہے، کشور کشی، ہاں کشور کشا ہے، اس دن ملک فتح کرتا ہے اپنی قاہری سے، قاہر بن جاتا ہے، روزے سلو از شیوا ہائے دل بری، اور جب صلح ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے جی، پھر وہ دلبر ہے، یعنی کہ جلال اور یاراں جمال، تو بریشم کی طرح رنگ، ہاں، اور عزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، وہ والی بات، یعنی کہ یہ وہی کہ اشداء علی الکفار رحماء رحماء بینہم، بینہم والی ریفلیکشن، جی جی، می تواں ایران و ہندوستان خرید، فرماتے ہیں ایران اور ہندوستان خریدے تو جا سکتے ہیں، بادشاہی رازقس نہ تواں خرید، لیکن بادشاہی کوئی نہیں خرید سکتا، جام جمرہ اے جوانے با ہنر، پھر فرماتے ہیں کہ جام جم کو اے جوان با ہنر، کس نہ گیرد از دکانے شیشہ گھر، شیشہ گھر کی دکان سے کسی نے نہیں خریدا، ور بگیرد مال او جز شیشہ نیز، اور اگر کسی نے خریدا ہے تو اس نے کون سا مال خریدا ہے جو شیشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شیشہ را غیر از شکستن پیشہ نیز، اور اگر اس نے شیشہ خرید لیا ہے تو شیشہ تو ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا یہی پیشہ ہے۔ تو پروفیسر صاحب یہ ایک تو جہاد کی بات، اور دوسرا جہاد کو سپانسر کرنے کی بات، ہاں، کہ وہ جو صاحب ایک تو بالکل اولی الامر ہے، اولی الامر ہے، ایک وہ ہو گیا، اور ایک جوان مرد ہے، صحیح کہ وہ جوان مرد جو مجاہد ہے، تو بنیادی طور پہ
انہی چیزوں کو جو ہے وہ یہاں پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور انسپائر کیا جا رہا ہے کہ نیشن کے اندر جب تک تم خلیفۃ المسلمین کو قائم نہیں کرو گے، جس کو حقیقت میں یہ دو گے تو وہ اس کو امانت کے طور پہ خلیفۃ اللہ کے طور پہ کرے گا، کسٹوڈین سمجھے گا اپنے آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب جہاد کے لیے بلایا جائے تو جیسے رسالت مآب کے ٹائم پہ سیدنا صدیق اکبر اور باقی کتنی مثالیں ہیں جنہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا تھا، تو ان دو کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس کسی اور کو دینا حلال ہی ہے، حرام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سر اس سے آگے آ جاتا ہے غنی۔ یہ غنی کشمیری جو ہیں انہوں نے کشمیریوں کو آزادی کے لیے ابھارا ہے، تو یہ ذرا بتائیں کہ کیسے وہ ابھار رہے ہیں۔ ویسے تو ہند رائیں ذوق آزادی کے داد، یہ کافی اشعار ہیں غنی کے، لیکن ہم اصل اس کلام کی طرف آتے ہیں جو پیغام سے متعلق ہے، اسکپ کرتے ہوئے کہ ہیچ میدانی کے روزے درد ولر۔ یہ اب ان کو نا ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک دن جو ہے ولر ندی جو ہندوستان میں ہے، بزا کشمیر میں، تو فرماتے ہیں اس کی ایک موج دوسری موج سے کہہ رہی تھی، غنی بتا رہے ہیں سر، موجائے می گفت با موجے دیگر، ایک موج دوسری موج سے کہہ رہی تھی چند در کلزم با یک دیگر زنے، ہم کب تک اس کلزم میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی رہیں گی، خیز تا یک دم بساحل سرزنے، ہاں اٹھو، ایک ساحل کہتی ہے ایک موج دوسری کو کہ اٹھو ساحل سے ٹکرائیں، یعنی ضلع میں باہر میں کھو کر سنبھل جا، تڑپ جا پیچ کھا کھا کر بدل جا، نہیں ساحل تیری قسمت میں اے موج، تو جس طرف چاہے ابھر کر نکل جا۔ بالکل تو وہی بات ہے، زادئی ما یعنی آجوئے کوہن، ہاں پھر وہ ایک موج کہتی ہے کہ ہماری پیدا کی ہوئی وہ پرانی ندی یاد ہے تجھے، شور او در وادیو کوہو دمن، اور اس کا شور وادیوں میں ہے، کوہو دمن میں ہے سر، ہر زماں بر سنگیرا خود را زند، کہتی ہے ہر لمحہ وہ پتھروں پہ اپنے آپ کو مارتی ہے، تا بنائے کوہرا برمی کن، حتیٰ کہ پہاڑوں کی بنیادیں اکھاڑ دیتی ہے، آنجواں کو شہر و دشت و در گرفت، تو وہ سر ایک موج دوسری سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ندیاں پیدا کی ہیں انہوں نے ایک جوان پیدا کر دیا ہے آگے، یعنی یہ دریائے جہلم کی طرف اشارہ ہے صحیح سر، آنجواں کے شہر و دشت و در گرفت، وہ کہتی ہے کہ وہ جوان یعنی وہ دریائے جہلم جس کا شہروں میں شور ہے، جس کا دشت میں شور ہے، پرورش از شیر صد مادر گرفت، اس کی پرورش سینکڑوں ماؤں کے دودھ سے ہوئی ہے، یعنی بہت ساری ندیاں ملی ہیں، چشمے ملے ہیں اور پھر وہ بنا ہے۔ ٹھیک، پروفیسر صاحب یہ وقت کی کمی کے تحت یہ آخری جو ہے نا کہ زندگی جو لامیانے کوہ دشت، فرماتے ہیں کہ زندگی جو ہے، بلکہ وہ موج کہتی ہے کہ زندگی کیا ہے، کوہ دمن میں جولانیاں کرنا، یہ زندگی ہے، خنک موجے کے از ساحل گزشت، اور کیا مبارک وہ موج ہے جو ساحل سے نکل گئی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک موج دوسری موج سے تذکرہ کر کے اپنی اصل جو انٹرنسک ویلیو ہے اس کو وہ نکال رہی ہے، اور آخر میں کہتی ہیں کہ جو ساحل سے نکل جائے وہی بہتر ہے، یعنی جہاد کی تعلیم، جہاد کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میڈیاکر سٹائل سے نکل کر اگر یہ سب لوگ جہاد کی طرف کوشش کریں اور ایک نئی جو ہے آرزو کے ساتھ آگے بڑھیں تو آزادی ایک قدم۔ بالکل جی ناظرین، آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ نے جنت میں قصر شرف النساء دیکھا، اور شرف النساء وہ خاتون تھی جس نے پوری زندگی قرآن اور تلوار اپنے ساتھ رکھے اور انہیں اپنی قبر پر بھی رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ قرآن اور جہاد کے لیے تیار رہنا ہی مسلمان کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ حضرت علامہ نے جب شاہ ہمدان کے حضور کشمیریوں کے بارے میں اپنا درد بیان کیا تو انہوں نے بھی اس کا علاج جہاد ہی بتایا۔ خاص بات یہ تھی کہ جب علامہ نے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ اللہ نے شیطان بنا کر ہم سے اطاعت چاہی، برائی میں کشش رکھ کے ہم سے نیکی چاہی، اس میں کیا راز ہے؟ تو شاہ ہمدان نے فرمایا کہ اقبال، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ابلیس سے جنگ ہی آدم کا جمال ہے، آدم کو اپنی تلوار تیز کرنی چاہیے تاکہ اس کی ضرب ابلیس کو کاری لگے، ورنہ آدم بھی دونوں جہانوں میں سیاہ بخت ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔